Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. सोशियोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा जुर्म नौम्र बदराही। ठीक है, नौम्र बदराही किसे कहेंगे उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी उम्र से लेकर कौन सी उम्र तक के हम बच्चे को, जो बच्चा जुर्म करे उसे कह सकते हैं कि बच्चा जुर्म, मतलब बच्चे ने जुर्म किया हुआ कहलाएगा बच्चा जुर्म या फिर नौम्र बदराही। ठीक है, इसकी तारीफ़ भी हमने देखी थी। आम तौर पर से देखा जाए तो 7 से 18 साल के दरमियान कोई ये जुर्म करे तो कहलाता है। हाँ, लेकिन 18 साल से ऊपर वो एडल्ट हो जाएगा, मतलब वो बच्चा जुर्म नहीं कहलाएगा। उम्र के लिहाज से ही जुर्म का नाम दिया गया है। राइट, डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी कुछ तारीफ़ें भी देखी थी। आपको पहले वो वीडियो देखनी है, देन इसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है। पेज नंबर 87 पर इसकी थियरी है। बच्चा जुर्म हो रहा है, कोई बच्चा है जो जुर्म कर रहा है, उसके लिए कई ना कई वजूहात तो ज़िम्मेदार होगी ही। एक वजह 2-3 वजूहात तो ज़िम्मेदार हो सकती है। हमें बुक के अकॉर्डिंग ही देखना है कि कौन कौन सी वजूहात है जो बच्चा जुर्म के लिए ज़िम्मेदार है। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो 2 मेन वजूहात है, एक है समाजी और माशी वजूहात और दूसरी है शख्सी और नफ्सियाती वजूहात। ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सबब है, छोटी छोटी वजह है, लेकिन वो वजह भी बच्चे को मुजरिमाना काम करने के लिए आमादा करती है, वही हम समझेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कुछ पॉइंट जो बच्चा जुर्म के पॉइंट है, लेकिन ये है मुआशी और समाजी वजूहात। ओके, जिसमें ख़ानदान, स्कूल, हम उम्र ग्रोह, मास मीडिया और शहरी माहौल, इन चीज़ों का शुमार होता है। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम जो सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। हम उम्र ग्रोह का मतलब होता है बच्चे की उम्र के जितने बच्चे दोस्त, अब वो दोस्त स्कूल के हो सकते हैं, एरिया के हो सकते हैं, कोई भी दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं समझते हैं ख़ानदान। गुजराती में इसे कहेंगे कुटुंब या फिर परिवार। ख़ानदान की हम बात करें तो बच्चे के लिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब उसके लिए उसकी छोटी सी दुनिया तो ख़ानदान ही होता है। राइट, ख़ानदान समाज कार्य करने की वाली एक बुनियादी इकाई है। समाज में हमें कैसे रहना है, जो एक पूरा इखलाक है, किस तरह से हम समाज में रहेंगे, वो चीज़ें हम ख़ानदान से ही सीखते हैं। हम समझ सकते हैं कि ख़ानदान बच्चे की नशोनुमा पे, तरबियत पे, इखलाक पर कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है। माँ बाप और बच्चों के दरमियान नाक़िस ताल्लुकात, ख़ानदान का कद, माँ बाप के ज़रिए बच्चों के अमल पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ाकार, ख़ानदान की तालीम, ख़ानदान का समाजी मुआशी जैसे कई अवामिल बच्चे की समाजकारी पर असरअंदाज होते हैं। ख़ानदान कितना ज़रूरी है हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम एजुकेशन हासिल करके कोई भी स्टेटस रुतबा हासिल कर ले, लेकिन अगर उस फ़र्द में तरबियत ना हो, बात करने की इखलाक ना हो, तो फ़र्द समाज में उतनी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता, भले ही उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम तरबियत से ही हमारे एजुकेशन को ज़्यादा सही बना सकते हैं। और हमारी तरबियत कब दिखाई देगी? जब हमारे इखलाक अच्छे होंगे। और हमारे इखलाक कब अच्छे होंगे? जब हम लोगों से तमीज़ से बात करेंगे, इज़्ज़त देकर बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे, जिससे समाज में हमारा एक नाम हो। और ये तरबियत हमें कहाँ से मिलती है? हमारे ख़ानदान से। राइट, इसीलिए ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अवामिल बन जाता है। ख़ानदान में बहुत सारी चीज़ें उलझनें होती है जो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर करती है। पॉजिटिव असर करे तो बच्चे की तो ऐसे ही तरबियत अच्छी जा रही है और माशाल्लाह बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक भी आते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर नेगेटिव वे में चली जाए तो कई बार ऐसे घर भी होते हैं जहाँ फैमिली मेम्बर्स में माँ बाप के अंदर ही जो उनके रिलेशनशिप है उसमें झगड़ा होता हो, या फिर डिवोर्स हो चुका हो, माँ अलग, मतलब मम्मी अलग हो, पापा अलग हो। ये सारी नेगेटिव चीज़ें बच्चे के दिमाग पर असर करती है। ख़ानदान का कद,
بہت ہی زیادہ پریوار ہو یا پھر بہت کم پریوار ہو، کم پریوار ہو بچہ تناؤ محسوس کرے گا، ماں باپ اگر دونوں بھی جاب کرتے ہیں بچہ ویسے بھی تناؤ محسوس کرے گا اور کوئی بھی خیالات کوئی بھی تھاٹ اس کے مائنڈ میں آتے رہے گے۔ زیادہ پریوار ہو اس میں بھی بچے کو مان لو اگر اس کے گھر میں 3 سے 4 بھائی بہن ہیں اور اس کے اوپر اتنا زیادہ دھیان نہ دیا جاتا ہو، بچہ اگر ایسا محسوس کرنے لگے تو بھی نیگیٹو اثر ہوگا۔ ماں باپ کے ذریعے بچوں کے عمل پر نگرانی کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقہ کار، بچے کو کہا جاتا ہے یہ مت کرو وہ مت کرو، چیزیں بھی اگر ماں باپ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی وے میں کہے تو بچے کے اوپر اس کا غلط اثر پڑتا ہے، رائٹ۔ ہاں اگر زیادہ ہی الیگل لے لیا جائے، کوئی بچہ ہے جو چھوٹا ہے لیکن رات کو دیر سے آ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اسٹرکٹلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو بھی بچے کے اوپر غلط اثر پڑے گا اور بچہ نوعمر بدراہی کی اور بڑھ سکتا ہے۔ خاندان کی تعلیم، خاندان کتنا ایجوکیشن حاصل کر چکا ہے، کتنا لیول ہے ایجوکیشن کا، وہ چیزیں بھی اثر کرتی ہے۔ خاندان کا سماجی اور معاشی حالت، سماج میں کون سا عالم ہے، کس طرح سے ہے، معاشی لیول سے اگر گھر میں کھانے پینے کے لیے پرابلمس ہو، الگ الگ کچھ نہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے بچے کی مینٹالٹی اگر غلط ہو گئی تو بچہ نوعمر بدراہی کی اور چل پڑتا ہے۔ خاندان کی طرف سے جو پیار، شفقت اور گرم جوشی سے بچے کی جسمانی نفسیاتی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، ان ضرورتوں کی تسکین میں بچے میں نفسیاتی سماجی اور نفسیاتی تحفظ کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ چھوٹا بچہ خاندان سے پیار، شفقت یہ چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ اس کی ضرورتوں کی تسکین نہ ہو تو بچہ ایک انسیکیورٹی محسوس کرتا ہے، تناؤ محسوس کرتا ہے، لوگوں کے درمیان تعصب پیدا ہونے لگتا ہے، اس کو اس کے ممی سے تعصب ہونے لگے گا۔ تعصب کا معنی میں نے آپ کو بتائی تھی، یعنی کہ کسی کے بارے میں منفی خیالات لے آنا، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کی چھوٹی بہن ہو، اسے لگے گا اسی سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ پیار نہیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں بچے کے دماغ میں گھر کر جاتی ہے۔ اگر خاندان میں عہد طفلی میں بیوی شوہر کے درمیان یا ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے تعلقات ناقص ہو تو بچے کی جذباتی نشو و نما رک جاتی ہے۔ انڈرلائن کیجیے، بچہ جب بچپن میں ہی اگر خاندان میں میاں بیوی کے تعلقات، پیرنٹس کے تعلقات صحیح نہ ہو تو بچے میں جو جذباتی نشو و نما ہے، پیار محبت کی جو سیفٹی فیل کرتا ہے، وہ چیزوں کی نشو و نما بچے میں نہیں ہوتی ہے اور اس میں بچہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، سائیکولوجیکل بیماری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بچہ ایب نارمل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مینٹالٹی بچے کے ان ساری سچویشن بچے کے دماغ پر اثر کرتی ہے۔ خاندانی تعلقات میں اس قسم کی ناہم آہنگی بچے میں عدم سلامتی اور نفرت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نیگیٹو بھی ہے کہ نفرت کا جذبہ اگر بچے میں پیدا ہو گیا اسے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور نفرت کے جذبے سے یہی نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ بچہ نوعمر بدراہی کی اور چل پڑتا ہے۔ خاندان کے افراد سے مماثلت کی کمی کی وجہ سے بچہ اپنا اکثر وقت گھر سے باہر گزارنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر اسے گھر کے باہر بھی مناسب ماحول میسر نہ ہو تو وہ مجرمانہ گروہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ گھر میں بہت ہی زیادہ جھگڑے چل رہے ہوں، بچے کا گھر میں بھی من نہ لگ رہا ہو، وہ باہر سیفٹی محسوس کرنا چاہتا ہو اپنے فرینڈس کے ساتھ، بٹ اس کے فرینڈس بھی اسے اگنور کر رہے ہیں یا پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بچہ کیسا ہو جاتا ہے؟ دونوں طرف سے وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے کوئی بھی غلط کام کی اور۔ ہو سکتا ہے سگریٹ، بیڑی یہ ساری چیزوں سے وہ شروعات کرے، لیکن دھیرے دھیرے اگر یہی چیزوں میں، نیگیٹو چیزوں میں بچہ آگے بڑھے، الگ الگ نیگیٹو وے میں بچہ چلا جاتا ہے۔ غریب خاندان میں اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کا سیدھا بچے کی اثر اس کی تعلیم پر پڑتا ہے۔ ایسے خاندان میں بہت ہی کم عمر میں بچے کو معاشی سرگرمیوں میں جڑ جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے بزرگ بھی معاشی ضرورتوں کو پوری کرنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے بچے کی پرورش پر ضروری توجہ نہیں دے پاتے۔ ایسے حالات میں بچے کو مجرمانہ سرگرمی کی طرف مائل کرتے ہیں۔
ماں باپ ہی غریب ہو، دونوں جاب کرتے ہو، بیچارہ کئی بار تو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بچے کو بھی ایجوکیشن چھوڑ کر جاب کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے۔ یہ اثر بھی بچے کے جذبات، اس کی مینٹلٹی پر پڑتا ہے۔ خاندان پر بچوں پر ضابطہ کا طریقہ بھی بچوں کی سماج کاری میں انحراف پیدا کرتا ہے، مطلب رکاوٹ پیدا کرے گا۔ مثلاً ماں باپ کی طرف سے سخت ضابطہ یا ڈھیلی نگرانی، یہ ضابطے کی غیر موجودگی اور متضاد ضابطے کا طریقہ بچے کی شخصیت کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، بہت ہی زیادہ ضدی ہے، ماں باپ اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ مان لو اگر وہ بہت ضد کر رہا ہے، اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، اس کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اس کا بھی اثر غلط پڑے گا۔ دوسری طرف سے وہ ضد کر رہا ہے، اس کی ہر ضد کو پورا کیا جا رہا ہے، تو بھی بچے کے اوپر اس چیز کا غلط اثر پڑے گا۔ اسی لیے ماں باپ کو بچے کی مینٹلٹی سمجھ کر، اسے پیار محبت سے، اسے وقت دے کر سمجھانا ہوتا ہے۔ کبھی بچے کی مناسب ضرورتیں کے مطالبے کو سختی سے دبا دیا جائے، اس وقت بچہ غیر مناسب کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، مثلاً گھر سے بھاگ جانا، چھوٹی موٹی چوری کرنا۔ مان لیجئے کہ بچے نے آپ سے کہا کہ اس کو ضرورت ہو کوئی چیز کے لیے اور اس نے ماں باپ سے پیسے مانگے، ماں باپ نے اسے بہت ہی بری طرح سے منع کر دیا، سختی سے اسے منع کر دیا، ہو سکتا ہے بچہ چوری کی اور راغب ہو جائے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، پیرنٹس کو، خاندان کے ممبرس کو بچے کو اس چیز کے بارے میں سمجھانا ہے، صحیح وے میں اسے نالج دینی ہے اس چیز کی، تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے۔ ایسے حالات میں بچہ خاندان کے افراد کے علاوہ دیگر کو اپنا آدرش بنا کر اس کی طرح کردار کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کے منحرف ہونے کے امکان میں اضافہ کرتا ہے۔ علاوہ اس کے طلاق یا موت جیسی وجوہات سے شادی کے ٹوٹنے پر خاندان میں بچہ محرومی محسوس کرتا ہے، جو سماج کاری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے خاندان میں کسی کی موت یا طلاق یا جھگڑے جو بھی چیزیں ہوتی ہے، اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اثر تو بچے کے ذہن پر ہوتا ہے۔ ان شارٹ، ہمارے خاندان کی ہر سچویشن سے بچہ روبرو ہوتا ہے، وہ خاندان ہی اس کی پہلی دنیا ہوتی ہے، چھوٹی دنیا ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا اثر بچے کی نیگیٹو وے میں ہو جاتا ہے، تو بچے نوعمر بدرائی کی اور بچہ جا سکتا ہے۔ خاندان ہی ایک اتنی بڑی وجہ ہو گئی کہ یہاں پر ہمیں اس ویڈیو کو سٹاپ کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے اسکول، ہم عمر گروہ، ماس میڈیا اور شہری ماحول۔ یہ چیزیں بھی کچھ ایسی ہے جو بچے کی نشو و نما پر، بچے کے ذہن پر اثر کرتی ہے، جو بچے کو نوعمر بدراہی کی اور لے جاتا ہے۔ اسے ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ بہت ہی زیادہ ایزی ہے، تھیوری ہے، آپ کو پڑھنی ہے۔ جو بھی ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہو وہ ایگزامپل آپ کو نوٹ میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچہ جرم کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کو سمجھیے، تب آپ کو آگے ہر چیز سمجھ آئے گی، اوکے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو۔